वेलकम टू इस्लामी हिकमत हयात यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस्लामी हिकमत हयात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आइंदा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे अपने वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं इस्लामी हिकमत हयात यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम जिस मौजू को पढ़ने जा रहे हैं वो है अकीदा का मैनी मफ़हूम। इंसानी फ़िक्र व अमल को सिरात मुस्तकीम पर कायम रखने के लिए इस्लाम ने इसकी मुकम्मल रहनुमाई की है। फ़िक्री रहनुमाई के लिए ईमान और अमली रहनुमाई के लिए इस्लाम के नाम से इस दीन हक़ ने फितरत अक़ल सलीमा से मुकम्मल मुताबिकत और हम आहंगी रखने वाला वो फ़लसफ़ा हयात तश्कील दिया है जो अब तक पूरी इंसानियत की रहनुमाई करता रहेगा। इस हदायत और रहनुमाई की फ़िक्रे और नज़री हिस्से को कुरान हकीम लफ्ज़ ईमान से ताबीर करता है। आम मज़हबी ज़बान में इसे अकीदा कहा जाता है। ये दरअसल इंसान की ज़हनी तरबियत और जदाल के लिए इल्हामी तालीमात पर मुश्तमिल एक और सिर्फ एक ही ज़ाब्ता फ़िक्र नज़र है जो खुद खालिक कायनात का अता करता है। अकीदा का मैनी मफ़हूम। अकीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मादा ऐन काफ दाल। किसी शय को चारों तरफ से बांध कर मजबूत बनाना, पुख्ता तर करना इसके मफ़हूम में दाखिल है। इसका मैनी शुमार करना, बांधना और रोकना के हैं। इंसान के वो पुख्ता अफ़कार और नज़रियात जिनके मुताबिक वो अपनी अमली ज़िंदगी, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी की तामीर और तश्कील करे, इसकी ये सोच और फ़िक्र अकीदा कहलाता है। यानी ज़िंदगी के बनाव और बगाड़ का दारोमदार इंसानी अकायद पर है। कुरान हकीम में ये लफ्ज़ अकीदा मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। इन आयत की रोशनी में लफ्ज़ अकीदा का लग़वी मफ़हूम वाज़ा होगा। चंद आयत मुलाहिज़ा हों। वल्लज़ीना अक़दत ईमानकुम फ़आतू नसीबहुम, सूरह निसा की आयत नंबर 33। जिन लोगों से तुम्हारे अहद ईमान हों उनको इनका हिस्सा दो। औफ़ू बिल अक़ूद, सूरह माइदा है, आयत नंबर 1 है। अपने अहद पूरे करो, यानी कि अपने जो वादे हैं वो जिनके साथ वादे करते हो उन वादों को पूरा करो। बिमा अक़दतुमुल ईमान, सूरह माइदा है, आयत नंबर 89 है। जिन कस्मों को तुमने पुख्ता कर लिया। वल हल अक़दा मिन लिसानी, सूरह ताहा है, आयत नंबर 27 है। मेरी ज़बान की गिरह खोल। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गुरोहों में फूंकने वाले की शर से पनाह मांगता हूँ। इन आयत में लफ्ज़ अकीदा पुख्ता अहद व ईमान के मुतल्लिक़ और गिरह के लिए इस्तेमाल हुआ। अकीदा से मुराद वो शय जो इंसानी अमल को फ़िक्र से और फ़िक्र को अमल से मरबूत रखे, गिरा लगा दे। जदीद अरबी में इसका इस्तेमाल। लफ्ज़ अकीदा जदीद अरबी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी चंद मसालें दर्ज ज़ैल हैं। अकानती यानी नज़रियाती और अकीदतुल इत्तिफ़ाक़िया से मुराद मुआहदा करना है। हासिल इकराम। इन तमाम कदीम व जदीद मानी और कुरान हकीम के अल्फाज से अकीदा का मैनी पुख्ता मुआहदा और वाबस्तगी का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, जिसकी मदद से
لفظ عقیدہ کے معانی کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عقیدہ سے مراد کسی کے ساتھ وابستہ ہونا، پختہ وعدہ کرنا ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ پکا وعدہ کر لینا، اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ یہ ہمارے معبود ہیں اور محمد رسول اللہ ہمارے رسول ہیں۔ چنانچہ انسانی ذہنی اعتبار سے جس سوچ و فکر کے ساتھ پختگی وابستگی اختیار کرے، اس پر سختی سے قائم رہے، یہی اس کا عقیدہ کہلائے گا۔ اسلامی عقیدہ کا مفہوم۔ اسلامی عقائد سے مراد حقیقت، انسان و کائنات اور ہر دو کی مقصدیت و انجام کے متعلق وہ پختہ تر و فکری رہنما خطوط و حدود ہیں جسے خود خالق کائنات نے انسانوں کی تشکیل کے لیے دے کر انبیاء صادقین کے ذریعے ہمیں عطا کیے۔ بنیادی طور پر اسلامی عقیدہ کا ذکر درج ذیل آیت قرآنی اور حدیث میں وارد ہوا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن و حدیث میں عقیدہ کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایمان کے معنی ہیں عمل میں آنا۔ ان عقائد کو مان کر انسان فکری اور عملی گمراہی اور دنیا اور آخرت میں تباہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ کے متعلق لفظ ایمان ایک جامع معنی، جامع اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتب والنبیین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ حقیقی بھلائی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ آمنوا باللہ ورسلہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر قد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 132 ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کا منکر ہو، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور یہ کہ تو ایمان رکھ اچھی بری تقدیر پر، یعنی کہ اچھی اور بری تقدیر جو بھی ہو اس پر بھی یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حاصل کلام۔ ان آیت و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام زندگی کی تعمیر کے لیے جو فکری اور ذہنی تربیت کرنا چاہتا ہے اسے ایمان یا عقیدہ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی عقیدہ کی تفسیر درج ذیل ہے۔ نمبر 1، توحید، یعنی اللہ تعالیٰ پر مکمل آداب و شرائط کے ساتھ ایمان لانا۔ اسلام کی تمام آداب کو ماننا، اس کی تمام شرائط کو مان کر اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین مان لانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید۔ رسالت کیا ہے؟ اس کے رسولوں اور نبیوں پر مکمل آداب و شرائط سے ایمان لانا، یعنی کہ یہ تمام شرطوں کو مان کر اللہ اور اس کے رسولوں اور نبیوں پر مکمل طریقے سے ایمان لانا، یہ کہلاتا ہے رسالت۔ نمبر 3، آخرت، مرنے کے بعد زندگی پر ویسے ہی ایمان لانا جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد زندگی پر ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسا کہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی اور بھتی مخلوق ہیں۔ کتابوں پر ایمان
اللہ تعالیٰ نے جو الہامی کتابیں اتاری، ان کی صداقت پر ایمان لانا کہ بہرحال اپنے دور میں وہ انسانی کی ہدایت کے لیے تھیں، اور قرآن حکیم کو آخری اور محفوظ کتاب تسلیم کرنا۔ تقدیر پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے اپنی علم اور حکمت کی بنا پر انسان کے متعلق جو کچھ مقرر کیا ہے، اس پر ایمان لانا کہ بہرحال وہ مبنی برحق ہے، انسان اپنے اعمال سے اس کی رضا اور گمراہی سے اس کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عقائد کی ضروریات کیا ہے، انسانی زندگی میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیا ان کے بغیر کامیاب انسانی زندگی کا تصور ممکن ہے؟ ان عقائد کی ہماری روزمرہ زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انسانی زندگی کی تعمیر و ترقی اور اس کے بناؤ اور بقاء میں ان کی کیا حیثیت اور کیا کردار ہے؟ کیا افراد اور معاشرے کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ بغیر کسی عقیدہ اور فکر و نظر سے یوں ہی کی پتنگ کی طرح زندگی بسر کرے کہ ہوا کا جھونکا اسے جس طرف لے جانا چاہے اسے لے جائے؟ اس کی کوئی اپنی مقصدیت اور متعین ضابطہ حیات نہ ہو۔ حیات و کائنات کے متعلق یہ سوچ ظاہر ہے کہ زندگی کو حیوانی سطح سے بھی نیچے لے آتی ہے۔ مقصد یہ کہ کچھ طے کیا جاتا ہے، کچھ منزل کا تعین کیا جاتا ہے، پھر زندگی کو کسی مقرر سمت کی طرف سفر کرتے ہوئے بسر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عقائد، فکر نظر کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقائد کی روشنی میں انسان اور حیات و کائنات کے متعلق چند امور طے کر کے ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تسلیم شدہ امور کے مطابق زندگی کی تعمیر کی جاتی ہے۔ انسان کی فکری اور ذہنی تربیت، نشو و نما اور ارتقاء کے لیے عقائد ضروری ہیں۔ انسانی تہذیب و تمدن کی تشکیل اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عقائد ہی انسان کے لیے راہیں متعین کرتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کے تمام شعبے، سیاست، معاشرت، تعلیم، سب میں عقائد کا اثر ہوتا ہے۔ موت و پیدائش، شادی اور دیگر اہم موقعوں پر ہونے والی رسومات کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے۔ انسان کا دوسرے انسانوں سے تعلق، کائنات اور مظاہر کائنات سے روابط خالق کائنات کے ساتھ رویہ، نیکی اور بدی کا تصور، غرض ان تمام بنیادی اخلاقی اور روحانی تقاضوں کی تہ میں دراصل یہ عقائد ہی کار فرما ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی نہ کسی عقیدہ یا فکر کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے۔ زندگی میں مشترکہ مقاصد کے تعین، ان کے حصول کا طریقہ کار اور ان کی طرف عملی پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے یہ عقائد بحر حیات میں کشتی کا کام کرتے ہیں۔ انسان کی ذہنی نشو و نما، شعور و آگاہی کی تعمیر اور زندگی کو مضبوط توازن بنانے کے لیے بہرحال عقیدہ ناگزیر ہیں۔ عقائد جو ہیں وہ ناگزیر ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ عقائد کیسے ہوں۔ مختلف عقائد میں سے کون سے عقائد مکمل طور پر مبنی برحق ہیں، عقل و منطق اور فطرت کے مطابق ہیں، اور کون سے ان کے برعکس ہیں۔ تاہم یہ بات طے شدہ ہے کہ انسانی زندگی عقائد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، ورنہ معاشرہ جنگل کا نمونہ پیش کرے گا۔ مذہبی عقائد کی اساس، اپنے اصل کے اعتبار سے مذہبی عقائد کی محکم بنیاد خود انسانی فطرت اور اس کی عقل میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی یہ عقیدہ فطرت اور عقل کو اپیل کرتے ہیں،
کائنات اور مظاہر کائنات میں ان کی تائید کے بہت سے شواہد موجود ہیں، یعنی کہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے ایسے شواہد ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک انڈے کو دیکھ لیں، ایک انڈا جو ہے وہ کس طرح مرغی کے اندر اس کا کھول جو ہے، سخت کھول جو ہے اس کے اندر تیار ہوتا ہے، پھر وہ کتنے ہچکولے کھاتا ہے، ہچکولے کھاتا ہوا ٹرکوں پر بسوں پر ہم تک پہنچتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو ہے وہ ویسا کا ویسا چیز موجود ہوتی ہے جسے ہم نے کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو محفوظ رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ کیا آسمان جو ہے یہ بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا ہے؟ ہم تو کوئی مکان بناتے ہیں تو اس کے ساتھ دیواریں بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا ہے یہ کیسے جو ہے بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے؟ تو ان سوچوں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ بظاہر جو ہیں یہ تمام شواہد موجود ہیں کہ یہ ساری کائنات کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔ انسانی تاریخ ان کی صداقت اور قطعیت پر گواہی پیش کرتی ہے، بشرطے کہ وہ صحیح معنوں میں الہامی عقائد اور تحریف سے پاک ہوں، الہامی عقائد ہوں اور تحریف سے پاک ہوں، اپنی اصل صورت اور زبان میں موجود ہوں، ان کی پشت پر محکم عملی نمونہ بھی ہو، یعنی کہ ان کے پیچھے کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کا عملی نمونہ پیش کر رہا ہو، جیسے کہ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ انسانی معاشرت میں وہ جب بھی خلوص نیت سے اپنائے جائیں گے، ان کے نتائج ہمیشہ تعمیری اور مثبت ہی ہوں گے۔ مذہبی عقائد کے متعلق اس معیار پر صرف اب اسلام ہی پورا ہوتا ہے، اس لیے یہ دین حقیقی طور پر انسانیت کے لیے ایک حتمی اور مکمل ذات حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ باقی تمام نظریات تحریف و تبدیل کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی عملی نمونہ کی قوت محروم ہے تو کوئی اپنی تغیر تبدیلی کی وجہ سے جدید تقاضوں پر پورا نہیں ہوتا۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی و ابدی ذات حیات ہے جو قدیم و جدید کے اثرات سے محفوظ ہے۔ کل بھی اللہ کا پسندیدہ دین تھا اور آج بھی، کل ہی ایک مکمل ذات حیات تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 19 ہے، سچا اور پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ مزید فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ طبقات کائنات، مادہ حیوان اور انسان، کائنات ان تین اہم طبقات پر مشتمل ہے۔ انسان بیک وقت مادی اور حیوانی وجود کے ساتھ ایک اعلیٰ اخلاقی روحانی وجود کی حامل ایک ایسی مخلوق ہے جو بیک وقت مادی حیاتاتی اور نفسیانی علوم کا موضوع ہے۔ طبقات علم، ان تین طبقات کے متعلق بھی تین طرح کے علوم بحث کرتے ہیں۔ طبیعتی مادی طبقات کا علم ہے، حیاتاتی حیوانی طبقہ کا علم ہے، جبکہ نفسیات صرف انسانی طبقہ کا علم ہے۔ علم کی پہلی دو اقسام کو آفاق اور تیسری قسم نفس سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلام آفاق و نفس کے تمام شعبوں میں انسانیت کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ دوسری طرف حقیقت کائنات کا سراغ لگانا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں حقیقی تصور کائنات زندگی کی تعمیر اور نشو و نما کا ضامن ہے۔
ضمنی اور غیر حقیقی تصورات ہمیشہ انسانی مسائل اور مسائل میں اضافہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلط تصورات کائنات سے غلط رویہ اور درست تصور کائنات سے سالہ اور بامقصد انسانی رویہ جنم لیتا ہے۔ اسلام نے حصول اصلاح و فلاح اور دفع خسران اور وبال کے لیے جو عقائد انسانیت کے لیے مقرر کیے ہیں، ان کی اہمیت اور اثرات کا بیان سطور ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔ اسلام میں عقیدہ کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ اسلام فلسفہ حیات میں عقیدہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انسانی زندگی کی تعمیر اور ترقی کے لیے عقائد ہی کو بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی کے ارتقاء و روحانی اور اخلاقی ترقی، مسائل کے حل اور کامیاب دنیاوی اور اخروی زندگی کا تصور محال ہے۔ اس لیے اسلام نے اصلاح عقیدہ پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، یعنی کہ عقیدہ کی اصلاح پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ اب سب سے پہلے اپنا عقیدہ جو ہے وہ درست کیا جائے۔ سب سے مؤثر حکمت عملی اپنائی اور سب سے قوی اثرات مرتب کیے۔ اسلامی زندگی میں عقائد کی اہمیت اور ضرورت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل اموار پر غور و فکر مفید ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ اسلام میں کل اہمیت صرف عقائد حق کی ہے، ان کے اسلام کے اندر ساری اہمیت جو ہے وہ صرف صحیح عقیدے کی ہے، حق والے عقیدے کی ہے۔ انسانی اور حیوانی زندگی کا فرق، یعنی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے انسانی اور حیوانی زندگی میں امتیاز اور فرق کرنے والی چیز یہی انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ الہامی عقائد اور رہنمائی کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن حکیم ان کو حیوانوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ ارشاد ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ سورہ اعراف ہے، وہ گویا حیوان ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر یہی لوگ غافل ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا ہم فہم لا یؤمنون۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ بدترین حیوان وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ کسی طرح ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عقائد حق کے بغیر کامیاب انسانی زندگی کا تصور محال ہے۔ مقصد حیات کا تعین۔ مقصد حیات کے تعین کے بغیر انسانی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کے مقصد کا تعین صرف ایمان سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 یہ جو ہم نے ریڈ آؤٹ کی، یہ یعنی زندگی کا مقصد پورے خلوص اور تقویٰ کے ساتھ بندگی رب ہے۔ یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ بندگی رب کا مفہوم یہ ہے کہ پوری زندگی کو اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت کی کامیابی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بسر کرنا ہے۔ یہ اعلیٰ و رفیع منزل اسلامی عقائد کی روشنی میں متعین ہوئی ہے۔ ضابطہ حیات کا اصول کیا ہے؟ اسلامی عقائد کا منطقی اور عملی نتیجہ انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات کے اصول کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
چنانچہ عقائد کا پوری انسانی زندگی پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، اور اسی عقیدہ کی روشنی میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات تشکیل دیا جاتا ہے۔ یعنی عقیدہ فکر ہے اور عمل اس کا حاصل ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ ایک فکر ہے، سوچ ہے، اور عمل اس کا حاصل ہے۔ جب اس پر عمل کیا جائے تو یہ ہمارا حاصل ہے۔ اب یہ ہر انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی فکر کیسی ہے اور اس کا عمل کیسا ہے۔ ضابطہ حیات ہمیشہ عقائد کے مطابق ہوا کرتا ہے، لہٰذا اسلامی عقائد کی روشنی میں یہ مکمل ضابطہ حیات ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ عقائد کے بغیر ہم کامیاب اور پرامن عملی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ کامیاب انسانی زندگی کا دار و مدار اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی کامیاب زندگی کے لیے درست عقائد اور صحیح اعمال کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس سلسلے میں اسلام نے ہمیشہ عقیدہ کا ذکر پہلے کیا، اعمال کا ذکر بعد میں کیا۔ قرآن حکیم کے بہت سے مقامات پر اس کا بیان ان الفاظ میں ہوا: والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان صحیح عقیدہ کے بغیر اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایمان کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر اگر اچھے اعمال بھی کی جائیں تو وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ معاشرتی امن و انصاف کا حصول۔ معاشرہ انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اچھے برے انسانی اعمال سے متاثر ہوتا ہے۔ انسانی اعمال کا منبع سرچشمہ اس کا فکر اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اچھے معاشرے کے لیے اچھے انسان اور اچھے انسان کے لیے بہترین اعمال ضروری ہیں، اور انہی اچھے اعمال کی بدولت معاشرہ میں امن و سلامتی اور انصاف کا حصول ممکن ہے۔ اگر عقیدہ غلط ہو تو اعمال انسانی اس سے گمراہ ہوں گے، اور ان گمراہ کن اعمال سے معاشرہ بدامنی اور بے انصافی کا شکار ہوگا۔ چنانچہ امن و انصاف کے قیام کے لیے عقیدہ حق بے حد ضروری ہے۔ ارشاد الہی ہے: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حقیقت میں امن و اطمینان ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ جو شخص بھی نیک اعمال کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ عدل اجتماعی کا حصول، یعنی کہ اجتماعی طور پر عدل قائم کرنے کا حصول۔ اسلامی قائد انسانی زندگی کے 3 شعبوں سیاست، معاشرت میں مکمل توازن اور اعتدال پیدا کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر پوری انسانی زندگی کامیابی اور امن سے مستفید ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے پہلے اصلاح عقیدہ کی تلقین و تبلیغ کی تھی، پھر اسی عقیدے کو غالب کرنے کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کی۔ ارشاد الہی ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیْہِم أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری عبادت کرو۔ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 25۔
چنانچہ اس فکری اور اعتقادی اصلاح کے بعد اب رسولوں کا عملی مشن ان الفاظ میں بیان کیا: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ ہم نے رسولوں کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، ان پر کتاب اور میزان شریعت اتاری، تاکہ تم تمام انسان حق و انصاف پر قائم ہو، تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں وہ حق و انصاف پر قائم ہو جائے۔ بنیادی سوالات کا حل۔ انسان کے ذہن میں حقیقت اور مقصد حیات کائنات کے متعلق پیدا ہونے والے تمام بنیادی اور اہم سوالات کے متعلق حتمی اور مبنی برحق جوابات صرف عقائد اسلام کی روشنی میں اخذ کیے جاتے ہیں۔ انسانی تخلیق کا مقصد، اس کے خالق کی رضا و غضب کا راز، کائنات کی حقیقت، اس کا انجام، مرنے کے بعد زندگی کے مرنے کے مراحل، غرض ان تمام سوالوں کے صحیح جوابات میں زندگی کی تعمیر و ترقی کا راز ہے، اور ان کے غلط اور ناقص جواب کی صورت میں پوری انسانی زندگی کی مکمل تباہی ہے۔ اسلامی عقائد کی اہمیت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ ان عقائد کی روشنی میں ہم حیات و کائنات اور حیات بعد الممات جیسے ما بعد طیبات کے متعلق بہت سے حقائق کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ان تمام سوالات کا حتمی اور مختصر ترین جواب اس آیت میں بیان فرمایا: ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی۔ سورہ حامیم ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان موجود ہر شے کو حق کے ساتھ مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا۔ حیات و کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انجام جیسے اہم ترین اور بنیادی سوالات کا مکمل جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ فرمایا: ہم نے اسے پیدا کیا، گویا خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے۔ جن کے اللہ تعالیٰ ہمارے نے کہا ہم نے اسے پیدا کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی خالق کائنات ہیں۔ اس حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی حق کے مطابق زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہی مقصد کائنات ہے، کیونکہ یہ کائنات فانی ہے اور وقت مقررہ کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ انجام کائنات کی طرف اشارہ ہے۔ اخلاقی و روحانی تربیت۔ انسانی عظمت کا راز اس کی اخلاقی اور روحانی ارتقاء اور اس کی صحیح نشوونما اور تربیت میں پوشیدہ ہے۔ اگر یہ اوصاف انسان کو حاصل نہ ہوں تو اس کی زندگی حیوانی سطح پر بسر ہوتی ہے۔ یہی اوصاف انسان کو اس کے شرف انسانیت بلکہ اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ اس شرف و منزلت کا کل راز ان عقائد میں پوشیدہ ہے جو اسلام نے انسانیت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تعمیر سیرت و کردار، اصلاح معاشرہ میں تزکیہ نفس جیسے اعلیٰ عرفہ مقام انسان صرف درست فکر و عمل کی روشنی میں حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے اہل ایمان کی جن صفات کا بیان کیا ہے، ان میں عقیدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صحیح ایمان اور عقیدہ ہی باعث فلاح ہے۔ ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورہ مومنون ہے اور آیت نمبر 11 یعنی کہ 11 ہے۔ یقیناً فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ان 11 آیت میں جن اخلاقی اوصاف کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے مقدم ایمان عقیدہ کو رکھا۔ گویا تمام نیک اعمال، اخلاقی اور روحانی اصلاح و ارتقاء کے مناظر صرف عقیدہ صالح سے ہی ہوتے ہیں، اور اچھے اعمال ہی نیک عقائد سے جنم لیتے ہیں۔
فیصلہ کن کردار۔ انسانی زندگی کی تعمیر اور بگاڑ میں عقیدہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم وحی الہی پر مشتمل مکمل ضابطہ حیات ہے اور حدیث نبوی وحی الہی کی قسم ہے جسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کی اہمیت اور انسانی زندگی کی تعمیر و تخریب میں اس کے فیصلہ کن حیثیت کو واضح کیا اور فرمایا کہ انسان کے جیسے عقائد ہوں گے ویسے ہی اعمال ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان فی المسجد الا ان فی الجسد مضاعۃ اذا صلحت صالح الی الجسد کلھا واذا فسدت فسد الجسد کلھا الا وہی القلب۔ انسانی جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، جب یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، یہ کیا ہے؟ یہ انسانی دل ہے، یعنی کہ دل جو ہے یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل ہی خراب ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ صراط مستقیم کا حصول۔ اسلامی عقائد انسانی زندگی میں بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں اور اس پر انقلابی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کانٹ نے مذہبی عقائد کے متعلق کہا تھا کہ یہ فرد کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ مذہب میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو انسانی اعمال میں مکمل تبدیلی پیدا کرتی ہے، بشرطے کہ ان عقائد پر خلوص نیت سے عمل ہو، اور اس سے بھی اعلیٰ اور بڑی بات قرآن حکیم نے بیان فرمائی کہ عقائد اسلام کی روشنی میں انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے، بشرطے کہ ان عقائد کو خلوص دل سے تسلیم کرے۔ ارشاد الہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں یہ ہے، ظاہر ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا، تو اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے گا، تو پھر قرآن حکیم اس کے سامنے صراط مستقیم کی شاہراہ کھول کے رکھ دے گا، یعنی کہ صراط مستقیم کی جتنے بھی راستے ہیں سب راستوں کو قرآن جو ہے کھول کے رکھ دے گا۔ معاشرتی تعلقات کی اصلاح۔ معاشرہ کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور معاشرہ باہمی تعلقات کی اصلاح اور درستی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلامی عقائد انسانی تعلقات کی اصلاح اور ان میں محبت اور لطف و کرم کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ حقوق و فرائض کا ایک ایسا عادلانہ نظام اسلامی عقائد کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے جس پر عمل کر کے انسان تمام معاشرتی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے عقائد اور باہمی تعلقات کا بیان ایک پیرے میں کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی، نیز آس پاس بیٹھنے والے مسافروں اور لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی اس کے اندر تمام چیزیں آ گئی ہیں، رشتہ دار آ گئے ہیں،
یتیم آ گئے ہیں، مسکین آ گئے ہیں، پڑوسی آ گئے ہیں، اجنبی بھی اس کے اندر آ گئے ہیں، مسافر اور غلام بھی، یعنی ہر ایک کے ساتھ قرآن کریم نے اچھا سلوک کرنے کا زور دیا ہے، اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ انسانی حیثیت کا تعین، اسلامی عقائد کے اثرات اور تعلیم کی روشنی میں اسلام انسان کی اس کائنات میں حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ ان عقائد کی روح سے انسان اس کائنات میں اصل حاکم یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اس کی یہ خلافت جغرافیائی حدود کی پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفۃ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ ان عقائد کی روح سے انسانی معاشی وسائل کا مالک نہیں بلکہ امین ہے۔ انسان جو ہے وہ معاشی وسائل کا مالک نہیں ہے بلکہ امین ہے۔ معاشرتی سطح پر تمام برابر ہیں، تقویٰ کے سوا کوئی شرف و امتیاز نہیں۔ انسان کی سیاسی، معاشی اور سماجی شعبوں میں اس حیثیت کے تعین کے ساتھ اس کے محاسبہ اور مسئولیت کو بھی جا بجا بیان کیا ہے۔ عقیدہ آخرت کی دراصل اہمیتی و برتری ثابت کرتا ہے، چنانچہ اسلامی عقائد ان ہی بنیادوں پر انسانی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں اور پورا معاشرہ عدل و انصاف اور سچائی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عبادت الہی۔ معاملات کے ساتھ ساتھ اسلامی عقائد کی روشنی اور رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے اور ضابطے بھی معلوم ہوتے ہیں، اور یہ عبادت انسان کو ان تمام اوصاف حمیدہ سے متصف کرتی ہے جس کا بیان اوپر کیا جا چکا ہے، کیونکہ جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں۔ نماز باہمی اتحاد کو اور یکانویت کا درس دیتی ہے۔ نماز کے اندر کیا ہوتا ہے، تمام افراد جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، امیر و غریب کا فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، تمام ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اتحاد و یکانویت کا درس دیتی ہے۔ طہارت و صفائی اور وقت کی پابندی اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ زکوٰۃ انسانی ہمدردی اور معاشی کفالت کو فروغ دیتی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، جو غریب ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی، اور معاشی کفالت یعنی کہ اگر کوئی غریب ہے، ندار ہے، جس کا کوئی فرد کفالت کرنے والا نہیں ہے، روزی کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ہم زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو اس کی ہم معاشی کفالت کر دیتے ہیں۔ روزہ تقویٰ اور ضبط نفس جیسے عظیم نتائج مرتب کرتا ہے، اور حج ان تمام اثرات کو علاقائی اور قومی دائروں سے نکال کر عالمی اور بین الاقوامی رنگ دیتا ہے، اور پھر حیثیت مجموعی پوری انسانی زندگی اسلامی عقائد کی روشنی میں عطا ہونے والی عبادت کی وجہ سے ترقی، خوشحالی، امن اور کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ حیات و کائنات سے متعلق بنیادی سوالات اور انسانی علوم کا جائزہ۔ روح ربانی اور عقل سلیم کے حوالے سے انسان کو جمادات اور حیوانات پر مطلقاً شرف اور برتری حاصل ہے، یعنی کہ انسان تمام دوسری چیزوں سے، تمام دوسری خدا کی خلقت سے انسان جو ہے وہ سب سے اشرف اور برتری والا ہے۔ اپنے ماحول، موجودہ حالات و واقعات اور آغاز مقصد و ایجاد کے متعلق جو بنیادی اور اہم سوالات انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، دیگر مخلوقات ان سے نابلد بھی ہے اور ان کے لیے ان سوالوں کی اہمیت بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ انسان چونکہ ذی حس و شعور مخلوق ہے، یعنی کہ جس کے پاس حس بھی ہے اور شعور بھی ہے، وہ مخلوق ہے۔ اسباب واقعات اور نتائج پر غور و فکر کرتا ہے، وہ ہر ایک چیز کے اسباب پر، اس کی وجہ پر کہ یہ چیز کس سبب سے ہے، اس کی سبب کیا ہے، اور ہر ایک کا نتیجہ دیکھتا ہے کہ یہ کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس چیز پر غور و فکر کرتا ہے انسان،
جستجو اور تجسس اس کی فطرت میں شامل ہے، یعنی کہ کسی چیز کو پانے کی جستجو ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ چیز حاصل کروں گا، اور تجسس یعنی کہ اس کے اوپر اس کا عزم بھی ہوتا ہے، خوب سے خوب تر کے سفر پر گامزن رہتا ہے، یعنی کہ آگے سے آگے بڑھنے کی طرف گامزن رہتا ہے، علت و حقائق معلوم کرنا چاہتا ہے، اور ان سب میں ایک علمی اور منطقی ربط پیدا کر کے حق کو قبول اور باطل اور غلط و صحیح میں امتیاز کرنا چاہتے ہیں، اور ان سب میں ایک علمی اور منطقی ربط پیدا کر کے حق کو قبول اور باطل اور غلط صحیح میں امتیاز کرنا چاہتا ہے، اپنے فطری رجحانات کے مطابق حق کو قبول اور باطل کو رد کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی طبیعت دخلی یادات اور اس مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی تخلیق کا مقصد اور انجام کے ساتھ ساتھ کائنات کے آغاز مقصد اور انجام کے متعلق کوئی حتمی رائے قائم کرے، اور پھر اس کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کے لیے لاہیا عمل مرتب کرے۔ مختصر یہ کہ زندگی کی تعمیر اور کامیابی کے لیے انسان کے ذہن میں مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اس عمل کا بھی جائزہ لینا ہے کہ انسان کے ذرائع علم کیا ہیں، ان کی کہاں کہاں تک رسائی ممکن ہے، اور کیا ان کے ذرائع کے علاوہ بھی کوئی اور ذریعہ علم ہے، اگر ہے تو اس کی رسائی اور کیفیت کیا ہے، اور یہ کہ انسانی ذہن نے ان مسائل کے حل کے لیے جو جوابات کیے ہیں اور اس دوسرے ذریعے نے جو جوابات دینے عقلی فطرت و سلیم کے نزدیک کون سا ذریعہ مبنی برحق ہے۔ تو آئیے ان سوالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ زندگی کے بنیادی سوالات: انسان کون ہے، کہاں سے آیا، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا زندگی صرف یہی ہے کہ جو ہم بسر کر رہے ہیں، یا اس کے بعد بھی کسی زندگی کا وجود ہے؟ اگر مرنے کے بعد بھی زندگی ہے تو ہماری موجودہ اور آئندہ زندگی کا باہمی تعلق کیا ہے؟ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تخلیق یا محض اتفاق ہے، یا کوئی سوچا سمجھا منظم پروگرام ہے؟ یعنی کہ یہ کائنات ہے کیا؟ یہ کیا صرف ایک سوچا سمجھا منظم پروگرام ہے، یا اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے؟ اس کائنات کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی یہ کائنات جو ہے، جو پوری دنیا جو بنی ہوئی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ فانی ہے، یا کیا اس میں مادی قوانین کے ساتھ ساتھ کوئی اخلاقی اور روحانی قوانین بھی قائم فرما ہیں؟ آئیے ناظرین، اب ہم ان سوالوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان سوالات پر غور کیجیے، ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کا جائزہ لیجیے، اور دیکھیے کہ انسانی زندگی کی ترقی یا استحکام میں ان کو کس قدر بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے صحیح جوابات میں حقیقی کامیابی ہے، ان کے متعلق گمراہی اور غلط فہمی پوری زندگی کی کنجی اور ناکامی کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کے پاس ان سوالوں کے جواب دینے کی صلاحیت ہے، اگر ہے تو اس کے کیا احوال ہیں، اس کی بلند فکری اور رسائی کا کیا عالم ہے، انسانی ذرائع کے علاوہ کوئی ذریعہ بھی اس کے جوابات دیتا ہے۔ اس پوری زندگی سے قبل آئیے دیکھیے کہ انسانی ذرائع علم کون کون سے ہیں اور ان کی رسائی اور صلاحیت کی کیا کیفیت ہے۔ انسانی ذرائع علم کا جائزہ پیش کرنے سے پہلے چند حقائق بطور مقدمہ مد نظر رکھنے چاہیے۔ انسان حادث ہے، یعنی انسان سے پہلے بھی کائنات موجود تھی، اور یہ قابل ذکر مخلوق نہ تھی، یعنی کہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا، قابل ذکر نہیں تھی، لیکن انسان جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ الدہر کی سورہ دہر کی آیت نمبر 29 ہے، کا پیج نمبر دہر ایک مطلب کتاب ہے، اس کا پیج نمبر 29 ہے، وہاں پر لکھا ہے انسان فانی ہے، آئندہ بہت جلد یہ فنا کے گھاٹ پر اتر جائے گا۔
جو علمی حقائق اس سے قبل دنیا میں موجود تھے، نہ تو کوئی انسانی کما حقہ ان کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے زمانے کے تمام علمی حقائق پر اس کا مکمل عبور ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد منکشف ہونے والے علمی حقائق کی تو اسے ہوا تک نہیں لگ سکتی۔ صلاحیتیں محدود ہیں، کائنات لامحدود ہے۔ اب یہ لکھنا ہے کہ صلاحیتیں جو ہیں وہ تو محدود ہیں، لیکن کائنات جو ہے یہ لامحدود ہے، ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے حادث اور فانی ہونے کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد یہ خود بخود بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کی تمام صلاحیتیں محدود ہیں، ناقص و نامکمل ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ تمام انسانی ایجادات اور ترقی کا امکان روز اول بھی اتنا یقینی اور کسی طرح جتنا کہ آج، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ناقص عقل اور محدود ذرائع رکھنے کی وجہ سے ابھی تک تمام سائنسی حقائق منظر عام پر نہیں آئے۔ ذرائع اور صلاحیتوں کی ترقی سے ہی سائنسی ترقی ممکن ہے۔ چنانچہ یہ حال تو اس علم سائنس کا ہے جو انسان کسی حد تک اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے، لیکن جو حقائق اس کے حواس سے بالاتر ہیں، لیکن جو حقائق اس کی سمجھ سے بالاتر ہیں، ان کے بارے میں ان محدود وسائل اور صلاحیتوں کی ساز انسان کی کسی حتمی اور فیصلہ کے نتائج پر خود نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ تمام اموار، مابعد، الطبیعیات، میٹا فزکس سے متعلق ہیں۔ ان حقائق کے بعد آئیے دیکھیے کہ انسانی ذرائع علم کون کون سے ہیں۔ ان ذرائع کو حواس کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں درج ذیل ہیں۔ جبلت عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ قرآن حکیم میں بھی وارد ہوا ہے۔ اس سے مراد انسانی جسم اور دماغ کے درمیان موجود قدرتی حیاتیاتی دباؤ ہے، جو کسی خاص سمت میں عمل کرنے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ وہ احوال جن پر انسان پیدا کیا گیا ہے، یہ ایک پیدائشی صلاحیت ہے، یعنی کہ انسان جس حقیقت پر پیدا کیا گیا وہ ایک پیدائشی صلاحیت ہے۔ پختگی اور مضبوطی کا مفہوم اس میں داخل ہے۔ لفظ جبال، پہاڑ اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ فطرت کے وہ راستے جن پر انسان چلتا ہے قرآن میں ہے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم وَالْجِبْلَةِ الْأَوَّلِينَ، اور اس الہ سے ڈرو جس نے تمہیں پہلی مخلوقات کو پیدا کیا تھا، جس نے تمہیں اور پہلی مخلوقات کو، یعنی کہ تم کو اور تم سے پہلی مخلوقات کو پیدا کیا تھا۔ سورہ شورى ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ اس آیت میں جبلت کا لفظ مخلوق کا قائم مقام ہے، کیونکہ مخلوقیں اپنی پختہ عادت اور خاص و اثرات کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، اس لیے استعارہ مخلوق کے لیے جبلت کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جبلت ایک محدود اور سادہ ذریعہ علم ہے جو کسی خارجی مدد کے بغیر خالق کائنات کے عطا کرنے سے مخلوق کو حاصل ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انسانی جبلت کمزور ہے۔ دیگر حیوانات کے مقابلے میں انسان کا ایک خاصہ جبلت کمزور واقع ہے۔ مچھلی کا پانی میں تیرنا جبلت کی مثال ہے۔ شیر گوشت کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، یہ ان کی جبلی تقاضا ہے۔ شیر کا بچہ بھوکا مر سکتا ہے لیکن گھاس نہیں کھا سکتا، اور بکری بھوک سے جان دے دے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی، کیونکہ ان کی یہ جبلت سے برعکس ہے۔ جبکہ انسانی جبلت اس قدر کمزور واقع ہے کہ انسان کا بچہ مٹی اور دیگر نقصان دہ چیزوں کو بھی منہ میں رکھ لیتا ہے۔ بہرحال انسان کا یہ ذریعہ علم بہت سادہ اور محدود ہے، لیکن اس کے اثرات شدید ہیں۔ بھوک، غصہ، حیوانی خواہشات دراصل جبری تقاضے ہیں۔ بھوک اور غصہ، حیوانی خواہشات جو ہیں یہ جبری تقاضے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وجدان کی۔ انسان کا سادہ کا مفہوم کسی شے کا پانا یا حاصل کرنا ہے۔ یہ دراصل ایک باطنی حس ہے، عقل اور حواس کے بغیر چند حقائق تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ حسی مشاہدہ اور عقلی استدلال سے اس سے کوئی خاص تعلق نہیں۔
جس طرح ہر انسان کی پسند اور ذوق مختلف ہے، یعنی کہ ہر انسان کی پسند مختلف ہے، اس کا شوق جو ہے وہ بھی مختلف ہے، اس طرح یہ انسانی ذریعہ علم بھی مختلف استعداد کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لاشعور سے شعور کی طرف ہونے والا ایک سفر ہے، یعنی پہلے انسان لاشعور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شعور کی طرف بڑھتا جاتا ہے، جس کے دوران انسان اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ دراصل قلبی قوتوں کے عملی اظہار کا نام ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کسی حد تک حقائق کا براہ راست جائزہ لے سکتا ہے، انہیں محسوس کر سکتا ہے، پھر ان کے متعلق اپنی کوئی رائے قائم کر سکتا ہے، کیونکہ مختلف انسانوں میں یہ استعداد مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے ان بنیادی سوالوں کے کتنی جوابات بذریعہ وجدان بھی ناممکن ہیں۔ اس ذریعہ علم کے پرچار کرنے والوں کے مابین خود ان سوالوں کے جواب کے متعلق شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں حواس اور وجدان۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے کسی شے کا خاص حد تک اوراق کرنا وجدان کہلاتا ہے۔ کھانے پینے کی لذت پانا، کسی واقعہ کی سماعت کرنا، ہاتھ سے کچھ محسوس کرنا وغیرہ، یہ سب حواس کے ذریعے وجدانی صورتیں ہیں، یعنی کہ حس، جسے ہم حس کہتے ہیں، سینسز، ہماری جو سینسز ہیں، کھانے کی لذت پانا، کھانے کو چکھنا، کسی واقعے کی سماعت کرنا یعنی کہ سننا، اور ہاتھ سے کچھ چھو کر محسوس کرنا یعنی کہ ٹچ۔ قرآن میں استعمال اللہ تعالیٰ بغیر کسی طریقے کے ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ ارشاد بنی ہے، ما وجدنا لا اکثرہم من عہد، ہم نے اہل ایمان، اہل زمین میں اکثر بیشتر کو عہد کا لحاظ کرتے نہ پایا، یعنی کہ ہم نے زمین کے اندر اکثر اور بیشتر ایسے لوگ پائے ہیں جو عہد کا لحاظ نہیں کرتے، جو وعدے کا لحاظ نہیں کرتے، وعدے کی پابندی کا لحاظ نہیں کرتے۔ اس سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 102۔ یہاں وجدنا کا لفظ پانا کا معنی دیتا ہے۔ وجدتہا قومہا یسجدون الشمس، سورہ نمل کی آیت نمبر 23۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ قرآن پاک پارہ نمبر 19 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ درج ہے کہ ہدہد نے واپسی پر حضرت سلیمان کو جب ملکہ سبا کا حال سنایا تو صرف اس نے ملکہ کے اہل دربار کو دیکھا کہ وہ سورج کی پجاری ہیں، لیکن قوم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تاہم یہاں قوم کو بھی سورج پرست کہا گیا ہے، کیونکہ اسی وجدان کی بنا پر اس کا قیاس تھا کہ قوم بھی سورج پرست ہوگی، یعنی جیسے اس کا ملکہ تھا، جیسے اس کی ملکہ تھی، جیسے اس کا جو چلنے والا بادشاہ تھا، ظاہر سی بات ہے پھر آگے اس کی جو قوم ہے وہ بھی اسی کی ماتحت ہوگی، وہ بھی اسی کی پیروی کرے گی، اور حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ اس پوری بحث سے ثابت ہوا کہ وجدان اگرچہ جبلت سے زیادہ ایک اہم ذریعہ علم ہے، تاہم چونکہ انسانی ذریعہ ہے اس لیے حادث سے فانی اور محدود ہے۔ بات کرتے ہیں حواس کی، حصوں کی۔ جبلت اور وجدان کا تعلق باطنی اور قلبی حص کے ساتھ ہے۔ باطنی یعنی کہ چھپی ہوئی، اور قلبی یعنی کہ دل کے حص کے ساتھ ہے۔ یہ اگرچہ خاصہ انسانی ہے، لیکن انسان کے پاس بعض ایسے حواس بھی ہیں جو واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں، مثلا قوت بصرہ، دیکھنے کی صلاحیت، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت، قوت شامہ، سونگنے کی صلاحیت، قوت ذائقہ، چکھنے کی حیثیت، قوت الاسمہ، پکڑنے کی حس یا صلاحیت۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں زیادہ تر انہی حواس خمسہ سے مدد لے کر کسی شے کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، لیکن یہ حواس ناقص اور محدود ہیں۔ حواس کے ناقص ہونے کی مثالیں: ہمارے ان حواس خمسہ کا دائرہ یعنی پانچ، ہمارے 5 حصے ہیں، کا دائرہ کار نہایت محدود اور ناقص ہے۔ مثلا چاند، سورج کا وجود،
در حقیقت اتنا چھوٹا نہیں جتنا کہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ خود انسانی جسم کے اندر ایسے حقائق موجود ہیں جن کے متعلق ہم ایکس رے مشین، سی جی یا الٹرا ساؤنڈ کے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، جسم کے اندر کوئی بیماری ہے، اب ہم اسے یا تو ایکس رے کراتے ہیں یا ای سی جی کراتے ہیں یا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ان کے بغیر ہم اس کا معلوم نہیں کر سکتے کہ اسے بیماری کیا ہے۔ کائنات کے بہت سے حقائق ہم خوردبین یا دوربین کے سوا نہیں دے سکتے، یعنی کہ بے شمار ایسے حقائق ہیں، ہم اگر ان کو خوردبین یا دوربین سے نہ دیکھیں تو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ یقیناً ہمارے حواس کی یہ کوتاہی کائنات کے ان حقائق کے وجود کو مشکوک نہیں بناتی، بلکہ خود انسانی ذرائع کا ناقص اور نامکمل ہونا ظاہر کرتی ہے۔ ثابت ہوا کہ ہمارے حواس مادی اشیاء کا کما حق کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو غیر مادی اور مابعد طبیعتی حقائق کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ بات کرتے ہیں عقل کی۔ انسان کو ہلاکت اور ناکامی سے بچانے میں دیگر حواس کے مقابلے میں عقل سب سے زیادہ مفید اور مؤثر صلاحیت ہے۔ عقل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی روکنا اور منع کرنا ہے۔ قلت کو معقل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کو خطرات سے بچاتا ہے اور محفوظ کرتا ہے۔ عقل لسانہ ہی کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زبان باندھ لی۔ عرب لوگ جو سر پر رومال باندھنے کے لیے رسی نما استعمال کرتے ہیں اسے عقال کہا جاتا ہے۔ دراصل عقل وہ قوت ہے جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے، یعنی علم کو اپنے پاس روکتی ہے، محفوظ کرتی ہے، اور اس قوت کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو بھی عقل کہا جاتا ہے۔ یہ ذرائع نفع نقصان بچانے کے لیے صلاحیت کا کام دیتے ہیں۔ جدید عربی لغت کے مطابق یہ ایک ایسا لطیف جوہر ہے جو نظری علوم سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی اقسام پر گفتگو کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، عقل طبی وہ عقل ہے جو انسانی طبیعت میں قدرت کی طرف سے ودیت کی گئی ہے۔ عقلی سمیع وہ لیاقت اور صلاحیت ہے جو لوگوں سے سن کر ہم حاصل کرتے ہیں۔ اگر عقل طبی نہ ہو تو سمیع عقل کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، جیسا کہ اندھے کو سورج کی روشنی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ناظرین کرام، ٹائم کافی ہو چکا ہے، کافی لمبی ویڈیو بن چکی ہے، تو ہم اپنے پروگرام کو آج یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس کے اندر کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل اسلامی حکمت حیات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلامی حکمت حیات کو سمجھنے میں ہمارے ساتھ چل سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔